नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद में इन दिनों खूनी मातम को लेकर एक हंगामा बरपा है। सोशल मीडिया पर आए दिन एक नए पोस्ट आ रहे हैं और इसको लेकर चंद रोज़ क़ब्ल मरकज़ी अंजुमन मातमी रोहान के सदर जो मुश्तबा साहब हैं उर्फ मुज्जू, उन्होंने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक मुकदमा 153A 295A IPC इन सेक्शंस में दर्ज किया था। उसके बाद कल मजमे उलमा व ख़ुतबा की जानिब से भी एक DCP से एक वफ़द मुलाकात करते हुए जाफ़र हुसैन के ख़िलाफ़ और मुश्तबा ज़ैदी के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज करवाई है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मजमे उलमा व ख़ुतबा के जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं अम्मार साहब, मौलाना अम्मार साहब, वो मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और तफसीलात जानते हैं। मौलाना, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, कल आप DCP से मुलाकात की थी और जाफ़र हुसैन के ख़िलाफ़ जो खूनी मातम को लेकर एक शोशा छोड़े हैं, जिसके सबब हैदराबाद में कई एक मोमिनीन में तज़ब्ज़ुब पाया जाता है, तो पुलिस से आपने शिकायत की है कि दर्ज करवाई है कि जाफ़र हुसैन के ख़िलाफ़ आप पुलिस कार्रवाई करे, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस ने आपको क्या बताया? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम की खिदमत में सलाम व अर्ज़ अदब के बाद ज़रूरी अर्ज़ गुज़ारिश ये है कि जैसे ही माह मुहर्रम शुरू होता है तो इस तरह के अनासर के जो दुश्मन आज़ा, दुश्मन मातम, दुश्मन कौम और दुश्मन इंसानियत पर जो पीसफुल माहौल हैदराबाद में उसके जो दुश्मन होते हैं और बेजा अपनी TRP बढ़ाने की खातिर जो है उल्टी सीधे मसाइल को तोड़ मरोड़ के लोगों के दरमियान पेश करके इख्तलाफ डालने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, ये जान लें कि जहाँ तक के उलमा और ज़ाकिरीन बेदार हैं और बाज़ाब्ता अल्हम्दुलिल्लाह मजमा उलमा व ख़ुतबा हैदराबाद दक्कन के तमाम उलमा व ज़ाकिरीन बहरहाल आशना हो चुके हैं कि ये साजिशें कहाँ से और किस वजह से हो रही है, तो बाज़ाब्ता उसको सद्दबाब करने की खातिर माशाअल्लाह से इक़दामात उठा रहे हैं। बहरहाल हम जो है हुज्जतुल इस्लाम सरपरस्त आला मजमा उलमा व ख़ुतबा मौलाना अली हैदर फ़रिश्ता साहब क़िबला के हिदायत पर, उनके जो है बताए हुए बातों पर अमल करते हुए हम लोग DCP साहब चैतन्या सर से मुलाकात किए और उनसे बताया कि बहरहाल हिंदुस्तान में आईन हिंदुस्तान के एतबार से फ्रीडम ऑफ वॉइस है, मगर फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं है, कि जहाँ पर इंसान को अपने मज़हब को पूरी तरीके से बयान करना, अपने मज़हब की हक़ानियत को साबित करना, लोगों को अपने मज़हब की तरफ तरग़ीब दिलाना या अपने दीन पर अमल करते हुए दूसरों को अमल करवाने की जो है बात रखना, ये बहरहाल फ्रीडम है हमारे यहाँ। और जो लोग कहते हैं कि भाई वो आपका कुरान से जो है हिंदुस्तान का कानून बना है या जो है कानून हिंदुस्तान कुरान के तहत चलता है, तो बहरहाल इस बात की इजाज़त खुद कानून हिंदुस्तान देता है और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आईन हिंदुस्तान का बड़ा एहतराम करते हैं और उसका जो है एहतराम करने के साथ साथ उस पर अमल करते हैं, इसलिए कि रसूल इस्लाम की हदीस है कि जो अपने वतन से मोहब्बत करता है वो निसफ़ ईमान है। हुब्बुल वतन निसफ़ुल ईमान, के जो आधा ईमान है वतन से मोहब्बत करने का मतलब ये कि उसके आइन का एहतराम करना और उसको कबूल करना, सर तस्लीम कम करना। तो बहरहाल जहाँ पर हम हिंदुस्तान के आइन के एहतराम करते हैं, वहीं पर हिंदुस्तानी कानून ने हमें इस बात की इजाज़त दी है कि आप अपने मज़हब, अपने अक़ीदे पर, अपने ईमान पर बाकी रह सकते हैं और पूरी तरीके से अमल कर सकते हैं। अब आइए, ये जो बहरहाल इस तरह से जो इख्तलाफी मसाइल को लेकर के कि जो ख़ुद पढ़े हुए नहीं है, किस मदरसे के पढ़े हैं कुछ ख़बर नहीं है, किसी मदरसे का मुंह देखा हो ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी मौलाना हो जाते हैं, कभी सहाफ़ी हो जाते हैं, कभी ज़ाकिर हो जाते हैं, कभी डॉक्टर हो जाते हैं, तो ये पता नहीं ये माजून जो बन जाता है, तो ये माजून जो है बहरहाल कुछ दिन पहले मौलाना अली हैदर फ़रिश्ता साहब क़िबला ने कहा था कि माजून अगर मोमिन को समझ में नहीं आता है तो इसको आप कह सकते हैं चूचू का मुरब्बा। तो ये अफराद जो है एक पीसफुल माहौल हैदराबाद में कि जहाँ पर बहरहाल हर कोई अज़ादार अपनी जो है अक़ीदत के एतबार से मौला हुसैन की खिदमत में नजरानी अक़ीदत पेश करता है, उस नजरानी अक़ीदत के सिलसिले से बोलने का किसी कोई हक़ नहीं है। अब देखिए, अब 4 ज़ाविये ऐसे हैं कि जिसके ज़रिए से मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँ। एक ज़ाविया आईन हिंदुस्तान के एतबार से, जिसको मैंने अभी अर्ज़ किया। दूसरा ज़ाविया हमारा तारीख़ी एतबार से, कि तारीख़ी एतबार से अगर आप देखना चाहेंगे तो तारीख़ में देखेंगे आप तो किसी मासूम ने जो है मासूम के कौल, फ़ेल और तकरीर मासूम हमारे लिए हुज्जत है। यानी मासूम का कौल हो या फ़ेल मासूम हो, यानी मासूम ने ख़ुद उस काम को अंजाम दिया हो, या फिर तकरीर मासूम यानी कोई काम को होता हुआ देखे और ख़ामोश रहे,
تو آپ دیکھیں گے کہ تو جب امام حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے چلے ہیں تو باضابطہ 3 خطوط مولا نے روانہ کیے، ایک بحرین کی طرف، ایک بصرہ کی طرف، ایک جو ہے کوفہ کی طرف، جو جناب مسلم بن عقیل کے ذریعے سے. تو بہرحال جو لوگ راستے میں ملتے رہے، بحرین سے بھی قافلہ چلا مولا حسین کی نصرت کرنے کے لیے، بصرہ سے بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ ہو گئے، جو کوفہ سے تھے بہرحال کوفہ سے جس کو آنا تھا وہ تو آگے جناب حبیب نے مظاہر بہرحال آپ کے سامنے مثال ہے. لیکن یہ ہوا کہ وہ لوگ 9 دن بعد پہنچے، بحرین کا جو قافلہ تھا مولا حسین کی نصرت کرنے کے لیے وہ 9 دن بعد پہنچا. جب دیکھے کہ مولا حسین جو ہے یعنی 19 دن ہو چکے تھے، یعنی 19ویں محرم تھی، تو بنو اسد کے جو ہے اس قبیلے کے ساتھ مل کر باضابطہ تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسین کی قبر پر آئے اور تمام شہدائے کربلا کی قبروں پر آ کر اپنی اپنی تلواروں کو نکال کر اپنے اپنے سروں پر مارنا شروع کیا اور اپنے آپ کو زخمی کیا. چوتھے امام موجود تھے، چوتھے امام کی نگاہوں میں تمام یہ واقعات موجود تھے، خاموش رہے، تقریر معصوم. دوسرے یہ کہ بہرحال آپ یہ بولیں گے نہیں بھائی یہ تو اچھا یہ واقعہ کہاں پر ہے، جو ہے نواسخ التواریخ محب الدین تبرسی اور ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر باضابطہ جو ہے 272 نمبر کے صفحے کے اوپر یہ جو ہے واقعہ درج ہے. اب آپ کہیں گے نہیں یہ واقعہ غلط ہے. دوسرا واقعہ روز روشن کی طرح جو ہمیشہ بولا جاتا ہے لیکن اس کو منع کیا تھا رسول اکرم کا جناب اویس قرنی کا. چلیے اس کو بھی آپ منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ بھی جو ہے روایت یہ اعتبار سے صحیح نہیں ہے. تیسرا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا چہلم کرنے کے لیے مولا حسین کے پاس آئی، کربلا آئیں، تو اپنے آپ کو زخمی کیا، اپنے سر کو چوب محمل سے ٹکرایا اور زخمی کیا اور کوہنیوں کے ذریعے سے چلتی ہوئی مولا حسین کی قبر تک آئی. چلیے اب چوب محمل کا آپ نہیں مانتے کہ بھائی سر کو چوب محمل پہ مارا ہوگا، یہ تو مانتے ہیں کہ کوہنیوں کے ذریعے سے مولا حسین کی قبر تک آئے. کیا مطلب؟ کوہنیوں کی جلد اتنی نازک ہوتی ہے کہ اگر کوہنیوں کے ذریعے سے چلا جاتا تو کوہنیاں زخمی ہو جاتی ہیں. یہ ایک بہرحال اس وقت چوتھے امام موجود تھے کہ نہیں تھے؟ خاموش رہے. یہ نہیں کہا پھپھی اماں آپ نے غلط کام کیا ہے. دو تیسرے اب چوتھے دیکھیے آپ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص بہرحال جو ہے مولا حسین کے مصائب کو سننے کے بعد آپے سے باہر ہو اپنے سر کو دیوار سے ٹکرانے لگا، یہاں تک کہ اس کے سر سے خون جاری ہونے لگا. تو امام جعفر صادق کی نگاہوں کے سامنے یہ فعل ہو رہا ہے، مگر امام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا. ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا بہرحال تاریخی عنوان سے. اب تاریخی عنوان سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کے سروں پر قمع کرنا یہ کون سی شریعت جو ہے اجازت دیتی ہے؟ در حالی کہ آپ دیکھیں تو نذر کا کانسیپٹ ہمارے پاس انبیاء کی سنت ہے. جیسے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے جب اللہ نے وحی کی امتحان لینا چاہا تو جناب ابراہیم سے لینا تھا کہ جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے کا مقصد کیا تھا. اور باضابطہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ چھری کا نشان جناب اسماعیل کی گردن پر آ گیا تھا، یعنی چل چکی تھی چھری، تھوڑا سا نشان آ چکا تھا. یعنی نشان کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا خون نکلنا ایک. دوسرے کہتے ہیں کہ نذر جو ہے کیسے پورا کیا جائے، کیوں پورا کیا جائے. جناب عمران نذر مانی تھی کہ مجھے اگر اولاد ہوگی تو میں اللہ کے اس گھر کی خدمت کے عنوان سے اسے وقف کر دوں گا. لیکن اتفاق سے لڑکے کے بجائے مشیت پروردگار جناب مریم دنیا میں آئی، چشم کشیدہ ہوئی، نذر کو پوری کرنا ہے. اب یہ کہہ کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے جن کو بچہ نہیں ہوا بچی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے نذر پوری کر کے بتایا کہ نذر پوری کرنا یہ سنت انبیاء ہے، سنت اولیاء ہے. جناب مریم کو باضابطہ اس گھر کے رکھوالی، دیکھ بھال، صاف صفائی کے لیے وہاں پر منسوخ کر دیا گیا. تیسری دلیل جناب عبد المطلب، جناب شیبۃ الحمد کے جو ہے چچا، جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جو ہے جناب عبد المطلب نے ایک منت مانگی اللہ سے کہ خدایا اگر مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں گا. نذر تو یہ کر رہے ہیں، اپنے اوپر نذر کرنا چاہیے تھا کہ میرے 10 بچے ہوں گے تو میں اپنا ایک ہاتھ جو ہے تیری راہ میں دے دوں گا، یا اپنا ایک پیر تیری راہ میں دے دوں گا، یا اپنا گلا تیری راہ میں قربان کر دوں گا. لیکن یہاں پر جو ہے جناب عبد المطلب کا یہ کہنا کہ 10 بیٹے ہوں تو ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، تو یہ نذر کا پورا کرنا اولاد کے سلسلے سے یہ اوصیاء کرام، ہم ان کو اوصیاء مانتے ہیں، وصی مانتے ہیں. یہ ایسے ہیں جو اشلاء جو ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے بہرحال جو ہے نور محمد کو انہوں نے باضابطہ جو ہے دنیا میں لانے کا ایک سبب بنے.
تو اللہ ایسے ارحام سے نہیں گزارتا خدا نہ خواستہ کہ جہاں ذرا برابر بھی خدا کی مخالفت کرنے والا ہے، خدا کو چھوڑ کے کسی اور کی پرستش کرنے والا موجود ہے. تو یہ پاکیزہ ارحام اور یہ پاکیزہ بہرحال جو ہے شخصیات تھی کہ جنہوں نے بہرحال اس طرح سے کیا. تو یہ تاریخی حوالے سے میں نے جو ہے خونی ماتم کے جواز میں اور خود بچوں کے سلسلے سے جو نظر کی جاتی ہے اس عنوان سے میں نے آپ کے سلسلے میں بیان کیا. اب آئیے، چونکہ ہم لوگ مقلد ہیں اور ایک صاحب جو ہیں بہرحال کہہ رہے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، تو مقلد جو ہے فتاوی کے اعتبار سے، تو بھائی صاحب ذرا صاحب غور کریں تو فتاوی بہرحال یہ ہیں کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی اس مسئلے میں کیا بولیں. پہلی بات تو یہ کہ بھائی یہ مسئلہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہے بھی بہرحال تقلیدی مسئلہ ہے اور ہمارا بھی کام چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہی مسائل بیان کرنا آپ کا کام ہے یا میرا کام ہے؟ پہلے طے کر لیجیے. آپ کبھی ڈاکٹر بن رہے ہیں، کبھی آپ فقیر بن رہے ہیں، فقیر تو نہیں کہوں گا، فقیر بن رہے ہیں، کبھی جو ہے بہرحال آپ کچھ اور بن رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتاوے کو بیان کرنا علماء کا کام ہے، اور عام طور پر توضیح المسائل کو ایک عام آدمی نکال کے پڑھنا چاہے اور سمجھنا چاہے نہیں سمجھ پائے گا جب تک کہ وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو، اردو کی اصطلاحات سے آشنا نہ ہو. احتیاط واجب، احتیاط مستحب کیا ہے اور پہ احوت کیا ہے، یہ تمام اصطلاحات سے آشنا ہونے کے بعد ہی وہ مسائل کو صحیح طریقے سے درک کر سکتا ہے. جب آپ نے کسی مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا، آپ کو اصطلاحات کیا ہے خبر نہیں ہے، آپ صحیح اردو سے واقف نہیں ہیں، اور آپ چلے ہیں فتووں کی تشریح کرنے کے لیے، بھائی آپ کا کام کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ بات طے کر لیں کہ آپ کس کے فالوور ہیں. اگر آپ آیت اللہ سیستانی صاحب کے فالوور ہیں تو ان کا مسئلہ بیان کر کے خاموش ہو جائیں کہ بھائی انہوں نے یہ بیان. خامنہ صاحب کا فتویٰ یہ ہے، ہم یہ بیان کر کے خاموش ہوں گے. لیکن کسی پہ روک تھام کرنا کہ ایسا مت کرو ویسا مت کرو، در حالی کہ اگر دیکھا جائے تو بہرحال ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ بچے کو جو ہے 7 سال جو ہے چھوٹا بچہ ہے اس کو قمع کر رہے ہیں، اور کہاں کی جو ہے بہرحال شریعت کہتی ہے. تو ایسے بھی شریعت میں چھوٹے بچے کو تھپڑ لگانا یا چاٹا لگانا جس سے لال یا سرخ ہو جائے قانون جرم بھی ہے، دینی مذہب کے اعتبار سے دیت واجب ہے، تو باپ کے اوپر دیت واجب ہو جاتی ہے. لیکن ویسی موقعیت پہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو باضابطہ یہ اسلام حکم دے رہا ہے کہ اب تم نماز کی پابندی کروانے کی خاطر بچے کو سختی کرتے ہو، اس کو تماچا بھی لگا سکتے ہو. تو حالانکہ بچہ 15 سال کا نہیں ہوا، شریعت 15 سال کے بعد واجب ہوتی ہے. 15 سال سے پہلے 7 سال میں بولے نہیں، چونکہ 7 سال سے اگر ان کو ہم اگر جو ہے اس طرح سے اگر ان کو پریکٹس کراتے رہے تو پھر 15 سال میں ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم لوگ بھی تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بچہ بالکل چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، اسے خبر نہیں کیا ہے، مگر بچپن ہی سے تھوڑا سا اس کو جو ہے زخم لگا کے تھوڑا سا 2-4 قطرے خون نکال کے اس کو ایک عادت کر رہے ہیں کہ جب بڑا ہوگا تو اپنے مولا حسین کے راہ میں ان کے راہ میں خون نکالنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا وہ، اور اس کو بھی درس دے رہے ہیں. اور کیا مولا حسین علیہ السلام نے کیا کبھی یہ سوچا کہ میں نے علی اکبر کی قربانی دے دی، بس علی اصغر کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب مولا حسین نے بھرا گھر کربلا کے میدان میں لٹا دیا، سوچا نہیں. تو یہاں جو ہے چھوٹے بچوں کی جو ہے سر پہ چھوٹا سا زخم لگانے کے لیے کوئی ماں باپ سوچے گے نہیں. اور آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ چھوٹے بچوں کو ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، فطرت کے خلاف ہے، پلٹ رہی ہے، وہ کر رہی ہے؟ بھائی آپ کے سر پہ تو نہیں مارا جا رہا نا. ایک جملہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اور اس سے بڑھ کے بھی کہہ سکتا ہوں وقت آنے پر، آپ اپنا سر بچا لو نا بھائی صاحب. آپ کے بچے کے سر پہ تو کوئی گاما نہیں لگا رہے ہیں، آپ کو تو کوئی آ کے لگا رہے نہیں. تو آپ کو اس مسئلے میں بولنے کی ضرورت تھی کہ جہاں پر لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے یہ کام چھوڑ دیجیے، علماء کا ہے بہرحال. تو اس سلسلے میں ہم گئے تھے، ڈی سی پی صاحب سے ملاقات کی اور ان سے بتایا کہ بھائی اس طرح کے جو اختلافی مسائل کو پھیلا کر کے اپنے ٹی آر پی چاہتے ہیں اور پیسفل ماحول حیدرآباد کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اور باضابطہ نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے کہ وہ جائیں اور پولیس اسٹیشنوں کے سامنے احتجاج کریں، ماتم کریں. اور ہمارے پاس ماتم کرنے کا انداز جانتے ہیں، خود ڈی سی پی سر بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ماشاءاللہ سے آپ کا ماتم نہیں، ادھر ماتم، ہمارا اپنا ماتم جو ہے کس سے ہوتا ہے؟ زنجیر سے ہوتا ہے، تلوار سے ہوتا ہے، خنجر سے ہوتا ہے، چاقو سے ہوتا ہے، بلیڈ سے ہوتا ہے. تو آپ انسٹرکشن دے رہے ہیں نوجوانوں کو ہمارے کہ آپ ہتھیار لے کے پولیس اسٹیشن جا کے احتجاج کریں. کل کے دن خدا نہ خواستہ ہماری قوم کے نوجوانوں پر جو ہے کچھ ایسی باتیں ہونے کی بنا پر ان کو کیسز بک کیے جائیں تو اس کا ذمہ دار کون؟ آپ تو بول کے بیٹھ جائیں گے خاموش، لیکن بھگتان ہماری قوم بھگتے گی. لہذا آپ اپنا منہ بند کر کے بیٹھے ہیں تو بہتر ہے. آپ اپنے حد تک مسائل کو جان لیں، خاموش ہو جائیں، کسی اور کے لیے مسائل کو بیان نہ کریں. علماء کام علماء خود کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کل، اور ڈی سی پی صاحب نے تیقن دیا ہے
کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس اعتبار سے باضابطہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کریں گے اور ان کو متنبع کریں گے کہ دوبارہ ایسے اختلافی مسائل میں نہ پڑے۔ اب آئیے مسائل مراجع کی نگاہ سے۔ مجھ سے قبل میں ایک سوال آپ سے یہ کر لوں گا کہ جیسا کہ بچوں کو خما زنی لگانے کے سے بہت زیادہ زور و شور سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور موصوف نے یہی کام کیا ہے، تو یہاں پر کیا یہ مانا جائے کہ کمسن بچوں کو جو ہم خما لگاتے ہیں وہ عزادار حسین بنانے کے لیے، دیکھیے موت و حیات تو خدا کے ہاتھ میں ہے، کب کون مر جائے، کمسنی میں مر جائے یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا، تو کیا یہ سوچ کر بھی کمسنوں کو خما لگایا جاتا ہے کہ تاکہ ان کا شمار عزاداران امام حسین میں ہو جائے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بہرحال میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا ابھی کہ ہمارا بھی جو یہ ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال وہ کسی مولانا کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کے سر پہ قمع لگایا ہو، فوٹو ہو تو بھیجو۔ کوئی بھی عالم اپنے بچے کو قمع لگواتے ہوئے فوٹو کھنچوا کے یہ حماقت کر کے آپ کی طرح نہیں کرے گا حماقت۔ میں خود اپنے بچے کو لگواتا ہوں، ابھی جب کہہ رہے تھے نا اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ میں خود اپنے بچے کو 2 سفر کے دن جو ہے جب جھولا نکلتا ہے میں لگواتا ہوں اس کو قمع، آج بھی اس کے سر پر نشان ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھنا ہو تو آ کے۔ لیکن بہرحال وہ کہیں گے نہیں وہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے۔ 3-4 افراد بھی گواہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم قمع لگواتے ہیں۔ ہمارے موصوف پرویز بھائی جو ہمارے ساڑو ہیں، جو ہے ہمارے شکیل صاحب کے بھائی، تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے قائم بھائی پرچم، یہ افراد وہاں موجود ہوتے ہیں جب قمع زنی ہوتی ہے، میں خود اپنے بچے کو لگواتا ہوں۔ تو بہرحال اب یہ کہنا ان کا کہ پر ایک اور بھی جو ان کا آڈیو چل رہا ہے، خیر اب تو وہ اسکرین پہ نہیں آ رہے ہیں گزشتہ 3 روز سے، پتہ نہیں کیا وجوہات ہے جی، تو بہرحال اس میں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ اگر فلاں نے اگر زنجیر زنی کی تو میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ وہ خود کو مخلد کہتے ہیں، وہ فتوے کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے مر جانے سے منع کیا ہے لہٰذا ہم نہیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ حیدرآباد دکن کے علماء کو وہ جو مرجع جس کی تقلید میں ہیں ان سے افضل سمجھتے ہیں کہ وہ تقلید چھوڑنے تیار ہیں یہاں کے علماء اگر ماتم کریں؟ اب میں ایک سوال یہ کرتا ہوں انہی سے۔ ایران میں چونکہ 14-15 سال رہا ہوں زیر تعلیم الحمدللہ، وہاں پر ایک ماتم ہوتا ہے زنجیر زنی کا جو بغیر تیغ کے ہوتی ہے، اور وہ زنجیر زنی آیت اللہ خامنئی کی نگاہ میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ یقین مانیے آیت اللہ خامنئی حیدرآباد میں نہیں ہے، ورنہ یہ کہتے کہ آپ پہلے زنجیر زنی کیجئے پھر ہم کریں گے، یہ کون سی بات ہوگی صاحب؟ یعنی آپ کریں گے تو ہم کریں گے، یعنی پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا فالوور ہوں آیت اللہ خامنئی صاحب کا، ان کے یہاں جائز نہیں ہے، سراسر الزام ہے، حتیٰ کہ حرمت ہے، یہ خامنئی صاحب کے اوپر بہتان ہے۔ انہوں نے 2 شرائط رکھے ہیں، ایک شرط تو بہرحال کامن ہے کہ جہاں پر جان کا خدشہ ہو، چونکہ چوتھے امام کی ایک روایت ہے کہ جب جناب زینب نے پوچھا کہ بیٹا سیدہ سجاد خیمے جل رہے ہیں، کہ اپنے آپ کو جلا کے مر جائیں یا پھر باہر نکلا، نہیں جان کا بچانا واجب باہر نہیں۔ تمام مراجع کے پاس ہے کہ یہ کامن فتویٰ ہے کہ جان ہلاکت میں نہ ہو، ایک۔ دوسرے یہ کہ بہرحال خامنئی صاحب نے جو کہا ہے شرط، وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ اگر آپ کے اس عمل سے آپ کے اطراف کے محلے میں، آپ کے قریے میں جو ہے اس وجہ سے اگر دین کا مذاق اڑ رہا ہے تو جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے حرام قرار نہیں دیا ہے، یہ بھی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ رکھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اب تقلید یہاں ختم ہو گئی، اب اس مسئلے میں یہاں تقلید نہیں ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید میں کہاں تک عمل ہے؟ کہا کہ وہاں تک کہ جہاں خامنئی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی جان کا اگر جو خدشہ ہے وہاں تقلید ہے، اور اگر آپ کے وہن مذہب ہو رہا ہے آپ کے اطراف میں تو وہاں تقلید ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے اس فعل کی وجہ سے اگر لوگوں کے درمیان اگر جو ہے وہن مذہب ہو رہا ہے، دین اسلام بدنام ہو رہا ہے تو مت کیجیے۔ تو بھائی ایک مثال دیتا ہوں، میں پانی کی گلاس سامنے رکھی ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں نجاست گری ہے، وہ میرے لیے حرام ہے، لیکن میں جیسے ہٹا آپ آئے دیکھے پانی رکھا ہو آپ نے پی لیا، آپ کے لیے حلال ہے۔ اب میں یہ نہیں بول سکتا کہ آپ نے نجس پانی پی لیا حرام کام کیا، نہیں، آپ کی نگاہ میں نجس نہیں تھا، وہ آپ نے پانی پی لیا، میری نگاہ میں نجس تھا، میں پانی پینا میرے لیے جائز نہیں تھا۔ آپ اپنی نگاہ کو اپنے لیے رکھیے نا، اپنی نگاہ کو دوسروں پہ کیوں تھوپ رہے ہیں بلا وجہ کے؟ اور پھر یہ کہنا کہ میں جو ہے انہوں کریں گے تو ہوتا ہے نہیں، آپ خامنئی صاحب کے جو ہے مقلد ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے، اور پھر آپ آج کہہ رہے ہیں کہ اگر علماء نے مثلا اتنی جرات بڑھ چکی ہے کہ جو ہے بڑے بڑے علماء کرام کا نام لے رہے ہیں
کہ جن کا نام لینے کے لیے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، بہرحال ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے اور ان کا بہرحال وقار آج بھی باقی ہے. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابراہیم صاحب قبلہ استاد محترم، مولانا علی در فرشتہ صاحب قبلہ، مولانا حیدر آغا صاحب قبلہ، بہرحال یہ افراد اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے خدمت دینیہ کو انجام دے رہے ہیں، اور آپ بیٹھے ہوئے جو ہے نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں یہ علماء کرام آپ کے مرجع تقلید سے بالاتر ہے. یعنی آپ ان کی بات کو بالائے طاق رکھ دیں گے، اگر یہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے. یعنی پھر یہ تقلید ختم ہو گئی. جب تقلید ختم ہو گئی تو پھر آپ کس کی تقلید میں رہیں گے؟ کیونکہ فوری طور پہ آپ کو فالو کرنا ہے کسی نہ کسی کو. حیدرآباد دکن کی علماء کی تخلیق ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. درحالی کہ یہ نہ مجتہد ہے، نہ یہ آیت اللہ ہے، اور یہ نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تقلید ہو. پھر اس کو کہتے ہیں لے مرو گلے پڑو. حیدرآبادی زبان میں ہمارے بولتے زبردستی کے ہمارے گلے پڑ جانا. تو یہ وہی ہے مسئلہ کہ یہ اپنے مذہب کو اپنے جو ہے بات پہ ایک جگہ ایک موقف اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں، وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. انہوں ایسا کریں گے میں ایسا کروں گا. چھوٹے بچے کرتے دیکھیے، انہیں ایک ہاتھ مار کے بھاگ گیا، دوسرے بچے کو اس وقت سکون نہیں ملتا ہے جب تک کہ دوسرا ہاتھ نہ مار دے. بس یہ وہی ہو رہا ہے. انہوں کریں گے تو میں بھی کروں گا. ارے یہ کون سی بات ہے بھائی صاحب؟ آپ اپنے جو ہے جس کو فالو کر رہے ہیں ان کی فتوی باقی رہی ہے. آپ لاکھ دنیا ٹس سے مس ہو جائے، جب آپ جو ہے کسی کی تقلید میں ہیں تو آپ ان کی فتوی پہ عمل کیجیے. خیر یہ مسئلہ مولانا ایک اور ایک سوال یہ ہے کہ حیدرآباد میں دیکھا جائے تو مجمع علماء و خطبہ سے ہٹ کر بھی ایک دو دوسرے علماء کے گروپ ہیں جی، جس میں ہمارے نثار حسین حیدر آغا صاحب بھی ہے، ایک اور ایک گروپ بھی ہے. بہرحال انہوں تو جعفر صاحب کی تائید کر چکے ہیں. تو یہ کون صاحب تائید کر رہے ہیں؟ یہ ایک مولانا ہے، ان کا آڈیو بھی آ گیا تھا واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پر، فیس بک پہ بھی میں نے دیکھا ہے. جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو فلاں کے. پھر دوسرے دن ان کا ایک ویڈیو آیا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، اگر آپ کر سکتے ہیں کوئی کرنے والے کو روک نہیں سکتے، جیسی باتیں کر رہے تھے وہ. تو بہرحال یہ دو اور جو گروپ ہیں، کاؤنسل کچھ نام ہے اس کا، ہاں تو کاؤنسل ہے، اور ہمارے نور خان بازار میں حیدر آغا صاحب کا بھی ایک علماء کا ایک مرکز ہے. تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ڈی سی پی آفس چلے؟ کیا آپ لوگ ان سے رجوع ہوئے تھے، ان سے کہا تھا، یا ان سے آپ کا رابطہ ہوا تھا؟ دیکھیے اب جہاں تک کہ مسئلہ ہے دیگر علماء کا، تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کام کیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کیا ہے. اس لیے کہ نہ ان کے کام کرنے کا کوئی طریقہ، یعنی کوئی بات ایسی ہمارے سامنے آئی نہیں، میری نگاہوں سے نہیں گزری، اور نہ ہی وہ نہیں کرے ہیں. اس بات کی بھی ہم کو کوئی اطلاع نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہر کوئی اپنے اعتبار سے کام کیا ہوگا، کر رہا ہوگا. بہرحال ہر کوئی اپنے وظیفے کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، وظیفہ شناس ہے. مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ اگر وہ اس مسئلے میں نہیں بول رہے ہیں تو میں ان کو تنقید کروں یا بہرحال ان کو جو ہے برا بھلا بولوں. ہر کوئی اپنے اعتبار سے جو ہے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے جو ہے توفیقات صالحہ میں مزید اضافہ فرمائے، اور کوشش یہ کرے کہ دشمن شناسی، یعنی موقعیت کے اعتبار سے کیسا اسٹیپ اٹھانا ہے، اور دیکھ کر کے بہرحال کے عوام الناس میں خدا نخواستہ اگر ابھی اسٹیپ نہ اٹھایا جائے. اچھا مشکل یہ بھی ہے ہمارے مشتبہ صاحب، علماء و ذاکرین اگر جو ہے کچھ کام کرتے بھی ہیں تو بھی لوگ برا بھلا بولتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو بولتے گھر میں بیٹھے. تو ایسے ہوگا سانپ کے منہ کی چپکلی، اگلے تو اندھا ہو جائے، نگلے تو مر جائے گا. یعنی علماء کے ساتھ فعلاً اس طرح کے رویہ بعض افراد، پورے نہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ حیدرآباد کے عزادار، ماتمدار اور دیگر افراد جو ہیں بہرحال ماشاءاللہ سبھی احترام کرتے ہیں علماء و ذاکرین کا، اور بذات خود جو ہے بہرحال علماء کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. کسی مسئلے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو شانہ بشانہ پیچھے پیچھے علماء کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں. مجھے اس لیے میں یہ سوال کیا ہوں، مجھے یاد ہے جس وقت کے ہمارا نثار حسین حیدر آغا صاحب کے گھر پر ایک ہنگامہ ہوا تھا، برق نیوز پہ بھی وہ خبر آئی تھی. اس کے بعد میں مجمع علماء و خطبہ کے تمام جتنے بھی ممبرس ہیں وہ ان کے گھر پہنچے تھے، شریعت قدہ پہنچے تھے. بہرحال ان سے اظہار ہمدردی بھی کی تھی. تو جب ان کے گھر پر ایک حادثہ ہوتا ہے تو تمام جو دو گروپ ہے یا تین گروپ ہے وہ ملے ہیں علماء کے. اب یہ تو ایسا موقع ہے کہ خونی ماتم پہ ہے، غم حسین میں جو خونی ماتم بہا کیا جاتا ہے اس پہ ہے. تو اس میں وہ لوگ کا آگے نہیں آنا اور کچھ بیان، کم از کم بیان دینا یا پولیس میں جا کر شکایت درج کروانا، کیا یہ ان کا فرض نہیں بنتا؟
फ़र्ज़ तो बनता है, देखिए हर कोई अपनी फ़र्ज़ शनासी ख़ुद बेहतर तरीके से जानता है। और मैंने इसके पहले भी आपको अर्ज़ किया कि मेरा कोई हक़ नहीं बनता, अगर कोई नहीं कर रहा है तो जाकर के शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है या अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी नहीं कर रहा है, तो बहरहाल ख़ुद लोग अवामुन्नास ख़ुद बेहतर जानते हैं कि कौम के लिए कौन जो है काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं इतना कह सकता हूँ कि बहरहाल तमाम उलमा और तमाम ज़ाकिरीन को हर मसले में, चाहे वो किसी भी एतबार का मसला हो, तारीख़ी एतबार से हो या फिर जो है अवामुन्नास के सिलसिले से इंतशार का मसला हो या फिर दीगर ऐसे कि जो भाई उलमा की तौहीन की जा रही हो, तो ऐसे मसाइल में सभी उलमा को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने अपने नज़रियात को कायम करने का पूरा हक़ है और होना चाहिए। और यही होगा तो इंशाअल्लाह आपके और हमारे ज़माने के इमाम इंशाअल्लाह ज़ुहूर फरमाएंगे। बस ये है कि जब तक के इमाम ज़माने का ज़ुहूर नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मसला यही है कि ये तो कहा गया है कि शेर और बकरी उसी वक्त बहरहाल जो है एक घाट पर पानी पिएंगे जब इमाम ज़माने का ज़ुहूर होगा। लेकिन कोशिश हमारी यही है आज के दौर में भी, कोई काम जो है मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। हमारा तो बहरहाल मसला ऐसा है कि मजमा उलमा खुतबा हैदराबाद दक्कन हर किसी के साथ शाना बाशाना जो है, चाहे दीन का मसला हो, मज़हब का मसला हो या फिर बहरहाल जो है हमारे कौम का मसला हो या फिर दीगर ऐसे मसाइल के जहाँ पर हमारे कौम के खुदा न खास्ता कोई ऐसा मुश्किल वक्त आन पड़ता है, तो इंशाअल्लाह मजमा उलमा खुतबा हर लिहाज से हाजिर है। किसी के साथ भी बहरहाल जो है आगे बढ़ के काम करने में खुदा न खास्ता शर्म महसूस नहीं करते। हम अल्हम्दुलिल्लाह से हम ये सोचते हैं कि भाई कौम का फ़ायदा हो रहा है, कौम के फलाह बहबूदी के लिए काम हो रहा है, तो हम आगे बढ़ने में हमारे को मज़ाक़ा नहीं है। अलबत्ता मुश्तबा साहब एक बात जो है बहरहाल जो रह गई है, तशना रह गई, मैं फतावे के सिलसिले की, तो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का फतवा था कि बहरहाल मैंने जो बयान किया कि 2 शराइत की बिना पर हराम है, मुतलक़न उन्होंने हराम करार नहीं दिया है। और मैंने अर्ज़ किया कि जहाँ उन्होंने कह दिया कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको देखना है, तो आपको जांचना है कि आपके इस फ़ेल से, आपके फ़ेल से नहीं, आपके इस फ़ेल से, यानी इसका मतलब कि मैं खुद अपने फ़ेल का ज़िम्मेदार मैं हूँ, आपके फ़ेल का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। दूसरे सिस्तानी साहब, आयतुल्लाह सिस्तानी ने बाज़ाब्ता इस मसले में कुछ नहीं कहा, खामोशी इख्तियार की है। और फिर वो आज जो है बहरहाल इराक़ में 438 या 48 ग्रोहें मौला हुसैन के ज़री के सामने से मातम, खूनी मातम को नजरान पेश करते गुजरते हैं। इतने लोग जो है माशाल्लाह से वहाँ पर खूनी मातम करते हैं। क्या कभी सिस्तानी साहब की निगाहों से नहीं गुजरा है? खामोश है, इसका मतलब क्या है? देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बावजूद खामोश है, आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? तीसरे आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, उनका अपना एक फ़तवा है, बाज़ाब्ता उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि मौला हुसैन के शायरुल्लाह के सिलसिले में कोई कमी वाक़ई ना रह जाए। आयतुल्लाह ख़ुई साहब माशाल्लाह, उनका नज़रिया यही था कि मुस्तहब है उनकी निगाह में, तो आयतुल्लाह ख़ुई की निगाह में। और आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम माशाल्लाह इला माशाल्लाह, आयतुल्लाह बशीर नशवी साहब क़िबला, ये बहरहाल ये जितने भी आयत इज़ाम हैं उन्होंने अच्छा बाज़ उलमा ने जिसको हराम करार दिया है वो तो बहरहाल अपने वजूहात की बिना पर, अपने शराइत की बिना पर, वो शराइत भी बहरहाल उनके अपने नहीं है, मुतलक़न हराम करार नहीं दिया। मैंने अर्ज़ किया, जैसे एक मिसाल ख़ामनेई साहब की दिया कि ख़ामनेई साहब ने कहा कि भाई तुम्हारी वजह से, तुम्हारे फ़ेल की वजह से, तुम्हारे, तो तुमको तय करना है कि मेरे इस फ़ेल से मेरे जो है मज़हब की तौहीन हो रही है क्या। हम देखते हैं माशाल्लाह इला माशाल्लाह एक वाहिद खूनी मातम ही है। या पाकिस्तान की मिसाल दे दूँ आपको, एक ज़माना था कि पाकिस्तान में सिर्फ कुछ ही शिया थे, बहुत कम शिया थे। आज माशाल्लाह शियों की एक तादाद है। वजह क्या बनी? कई खूनी मातम कि इसको देखने के बाद लोग रग़बत जो है मज़हब शिया की तरफ होती है। और माशाल्लाह से आज जो है शिया, अच्छा ये कहते हैं कि भाई जान का खदशा। अब ये हो गया फतवे के एतबार से। अक़ीदती एतबार से एक बात मैं करना चाह रहा हूँ, अक़ीदती एतबार से, अक़ीदती एतबार से एक जुमला कह दूँ मैं कि आज देखेंगे आप, अच्छा ये जुमला हमेशा वो क्या कहते हैं सुपर इनकलाबी की तरफ से आता है। अरे वो जब इमाम हुसैन का रोज़े पे जब हमला हो रहा था, जनाब ज़ैनब के रोज़े पे जब हमला हो रहा था, तो कहाँ हैं, कहाँ गए, वहाँ क्यों खून नहीं बहा रहे हैं? सरकार, वहाँ खुदा न खास्ता जनाब इमाम हुसैन पर हमला नहीं हो रहा, जनाब ज़ैनब पर हमला नहीं हो रहा है, इमाम हुसैन के रोज़े पर हमला हो रहा था, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के रोज़े पर हमला हो रहा था। लेकिन फिर भी हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए आमादा हैं। यहाँ ख़ुद अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम पर हमला किया गया, चारों तरफ के घेर के उनको मारा गया, और उनके गम में अगर हम थोड़ा सा खून बहा लेते हैं। अच्छा वहाँ पर रोज़े पर हमला हो रहा है तो हम अपनी जान की परवाह किए हुए सर पे कफन बांधे हुए पहुँच रहे हैं, यहाँ तो उस हद तक भी नहीं जा रहे ना। तो फिर ये बहरहाल एक अक़ीदती मामले, और यकीन माने आप हर किसी का अपना गम मनाने का अंदाज़ अलग होता है। एक बाप होता है, 4 बेटे होते हैं, अब बाप का इंतकाल हो जाए तो चारों बेटों के गम मनाने का अंदाज़ अलग अलग होता है।
آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ سر کے بال مت کھینچیے. ایک بیٹا خاموش کھڑے رہ کے خالی تک رہا ہے باپ کی لاش کو. ایک بیٹا جو مہمان آ رہے ہیں ان کی جو ہے ضیافت میں لگا ہوا ہے. ایک بیٹا سر پیٹ کے رو رہا ہے. تو آپ نہیں بولیں گے یہ بیٹا نہیں ہے یہ بیٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غم نہیں. بھائی ہر کسی کو جیسے انسیت جس سے لگاؤ باپ سے محبت انسیت جیسی ہوتی ہے ویسا اپنا غم مناتے ہیں. تو اب آپ اگر جو ہے تھوڑا سا دور ہیں تو اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ مجمع علماء و خطبہ جو خونی ماتم کی تائید کر رہی ہے اور آپ اتنے حوالے دیے ہیں اور پولیس میں شکایت بھی درج کروائے ہیں جو خونی ماتم کے خلاف کہہ رہا ہے، تو کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ مجمع علماء و خطبہ اس مسئلے کو تقلیدی مسئلہ جانتی ہے؟ اگر تقلیدی مسئلہ جانتی ہے تو پھر وہ کس کی تقلید میں ہے اس خونی ماتم کے سلسلے میں؟ تمام مجمع علماء خطبہ میں بہرحال ہر کوئی جو ہے اپنے مرجع کی تقلید کرتے ہیں. اب وہ اختیار رکھتے ہیں کس مرجع کی تقلید کرنا ہے. ہاں البتہ آپ میری بات کرتے ہیں تو میں خود آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دامت برکاتہ کی تقلید میں ہوں اور باضابطہ ان کا فتویٰ بہرحال اس خونی ماتم میں انہوں نے جو ہے خدا نخواستہ منع نہیں کیا ہے. اور پھر قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب تک کہ کسی کام کی حرمت ثابت نہ ہو جائے وہ حلال ہے. جب تک کہ کسی کام کی حرمت ثابت نہ ہو جائے وہ حلال ہے. یا پھر یہ کہ مثال کے طور پہ سیستانی صاحب کی نگاہوں کے سامنے کہ یہ پوری خونی ماتم ہو رہا ہے. وہاں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ کھٹ ایسے جب تلوار سر پہ مارتے ہیں تو باضابطہ آواز آتی ہے، اتنی زور سے آواز آتی ہے خاموشی معنی خیز ہو جاتی ہے قبلہ، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں. اقرار سیستانی صاحب کا خاموش رہنا ہی اس بات کی دلالت ہے کہ وہ جان رہے ہیں کہ بھائی کرنے دو. ہاں البتہ جو میرے طالب علمان کے جو طالب علم کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے عزادار مولا حسین سے محبت و جو ہے عقیدت جو اتنی رکھتے ہیں، کچھ نہیں بولنے پر ماشاءاللہ اتنا ماتم ہو رہا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ جائز ہے مستحب ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ محبت و عقیدت میں آپس سے باہر ہو جائیں. ہو سکتا ہے ان کی جان پر خطرہ بن پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس بیس پر سیستانی صاحب نے نہ حرام کہا ہے اور نہ ہی مستحب کہا ہے، خاموش ہے اس مسئلے میں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں پوری بات کا جو ہے خلاصہ یہی ہے کہ جب آئین ہندوستان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، تاریخ کے حوالے سے ہمیں اجازت ملتی ہے، عقیدتی اعتبار سے ہمارا اپنا حق ہے، فتاوی کے اعتبار سے مراجع کرام کی طرف سے جو اجازت ہے، آپ کون، آپ کو کس نے حق دیا ہے اور یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے کہ آپ بیٹھ کے فقہی مسائل پہ گفتگو کریں؟ آپ جانتے کیا ہیں؟ تو بہرحال یہ چیزیں بہرحال جو ہے جاننا ضروری ہے. اور میں عرض کیا کہ اگر خامنہئی صاحب حیدرآباد میں ہوتے، وہ جو زنجیر زنی جو ہوتی ہے بغیر تیغ کے جو ایسے لگاتے ہیں ایرانی، تو یہ پہلے ان سے بھی یہ کہتے تھے خامنہئی صاحب سے آقا پہلے آپ لگائیے پھر ہم لگائیں گے. تو بہرحال تھوڑا سا جو ہے سنبھل کے سوچ سمجھ کے بات کریں. یہ مولانا کہ صحافت میں بولنے کی اجازت ہے لیکن ذمہ داری کے ساتھ دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ بولنے کی آزادی ہے لہٰذا جو چاہے بول دے، کسی بھی مسئلے میں کچھ وہ کر لے. تو بہرحال اس کا ناجائز فائدہ بھی چند لوگ اٹھا رہے ہیں. ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کئی ایک چیزیں عوام کو جو جاننا چاہتی تھی ان سوالات کا جواب دیا. بہرحال یہ تھے مولانا. آخری بات میں عرض کر دوں گا، اب یہ بات بھی کل ہی اڑے گی کیونکہ آپ غیر مقلد ہیں اور میں مقلد ہوں. تو میں بھی مقلد ہوں، میں بھی تقلید کرتا ہوں، تقلید امام زمانہ میں ہوں. خیر تو بہرحال یہ ایک مسئلہ نظریاتی مسئلہ اختلاف وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ جو ہمارے پاس آئے ہیں ایک صحافی ہونے کے عنوان سے، ایک اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہ بھائی ماحول جو ہمارے یہاں شیعت میں یا پھر ہمارے حیدرآباد کا جو پیسفل ماحول ہے اس کو جو خراب کیا جا رہا ہے، تو آپ کو اس ماحول سے جو لگاؤ ہے، جو ہمارے پاس جو ایک پیسفل ماحول چل رہا ہے اس میں اختلاف نہ ہو، یہ اپنی ذمہ داری کا آپ نے احساس کرتے ہوئے اپنے میرے پاس ہے. اب کل کے دن یہ ہوگا کہ جب کچھ بن نہیں پڑے گا نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو وہ ایک نیا ایک شوشہ نکال کے وہ دیکھو تو جو ہے ان سے مل گیا نہیں بھائی، نظریات کے اختلاف تو ہر شروعات میں کہہ چکا ہوں کہ آپ ہمارے لیے وقت نکالے، اس کا بہت بہت شکریہ. اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے خود آپ سے رابطہ کیا اور میں آپ سے وقت لے کر یہاں پر آیا ہوں. بہرحال ناظرین یہ تھے مولانا حنان صاحب جو مجمع علماء مولانا حنان جی. تو عمار صاحب جو کہ مجمع علماء و خطبہ کے صدر ہیں، ہم سے تفصیلی گفتگو کر رہے تھے اور ماتم کے متعلق پوری ماتم کے متعلق تفصیلی آپ نے مومنین کو سمجھایا ہے. بہرحال حیدرآباد کا ماحول جو چل رہا ہے اس پر یہ ہماری خصوصی پیشکش تھی. آپ دیکھیں ہمارا پروگرام اور آپ خود فیصلہ کریں.